बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 4 से 5 खबरें हैं जो हम आपके सामने पेश करेंगे और अपना तज्जिया भी इस हवाले से रखेंगे। सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से क्या हिकमत अमली तय की गई है, इस पर बात करेंगे। दूसरी अहम खबर, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर ख़बरों में हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर BBC ने भी इस खबर को लिफ्ट किया है और बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह दी है अपने पेज के ऊपर। इस पर भी तफसील से बात करेंगे क्योंकि BBC बिलीव करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, लेकिन चाइना के अंदर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया है। तो ये खबर क्या है, चाइना में क्यों BBC को बैन किया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। और ब्रॉडशीट का मामला, एक शख्स अदालत गया पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर उसके साथ क्या सलूक किया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, वैक्सीनेशन सेकंड फेज़ में दाखिल हो रही है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन जो ट्रायल्स हैं, अब ये बच्चों में भी इसका ट्रायल किया जाएगा। तो ये खबर क्या है और इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, सेनेट इलेक्शन, उस पर जाने से पहले मैं आपके सामने एक वाक़या रखना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ है। एंड आई फेल्ट फॉर द जेंटलमैन जिससे मेरी ये बात हो रही थी। हमारी एक टीम के मेंबर हैं, बग़ैर उनका नाम बताए हुए उन्होंने अपना वो दुख शेयर किया जो पाकिस्तान के दही इलाकों में हर दूसरे बच्चे का दुख है जो पढ़ना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि आप तालीम अपनी क्यों हासिल नहीं कर सके, यानी आप बहुत अच्छे अंदाज में मुझसे बात करते हैं, आपकी का नॉलेज बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें मेरे से ज़्यादा है, इसके बावजूद आपकी जो तालीम है, क्यों तालीम आप हासिल नहीं कर सके। तो उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि इरफान भाई, मैं अपने इलाके के अंदर, यानी जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है भावलपुर का, तो मैं अपने इलाके के अंदर तालीम के हवाले से लोगों में इतनी आगाही नहीं है। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और अभी भी हम वही पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं, खेतों में काम करते हैं और इसी तरह ज़िंदगी जो है वो हम गुजर बसर करते हैं। तो मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैं चाहता था कि मैं तालीम हासिल करूं, मैं आगे बढ़ूं, अपनी ज़िंदगी को बदलूं। और मेरे साथ जितने भी लोग हैं, चूँकि आगे ही नहीं है, तालीम का मेयार नहीं है, तालीम मौजूद नहीं है, तो लोगों में ख्याल भी नहीं आता, माँ बाप ये समझते भी नहीं बेहतर कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, चूँकि शऊर नहीं है। लेकिन मैं चाहता था कि किसी तरह स्कूल जाऊँ। तो मैंने एक ख़त लिखा वज़ीर आला पंजाब को, जो उस वक्त के वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, कि मेरी मदद की जाए, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो कहते मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने आखिरकार, चूँकि पैसे भी नहीं थे, हालात भी बड़े ख़राब थे, तो मैंने अपने जो ख्वाब मैंने देखा था पढ़ने का हमेशा के लिए, उसका गला दबा दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि यूट्यूब से मैंने पढ़ना शुरू किया, अपनी तालीम को बढ़ाया और अब माशाल्लाह जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिश हैं और बहुत सारी तालीम उन्होंने यूट्यूब से हासिल की। तो व्यूअर्स, ये कहानी जो हमारे एक टीम मेंबर की है, ये कहानी पाकिस्तान के दही इलाकों में हर दूसरे शख्स की कहानी है जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि निज़ाम इतना कमज़ोर है। 35 बरसों से सियासतदान इस निज़ाम पर कायम हैं, बैठे हुए हैं और जब भी इलेक्शन आते हैं कोशिश करते हैं कि इक़्तिदार में आया जाए। आप मुझे ये बताएं कि ये लोग जिनका मैं जिक्र इस सेनेट इलेक्शन के इस खबर के हवाले से आपके सामने करने जा रहा हूं, कि इनमें से कौन से ऐसे चेहरे हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। ये बच्चा जिसका मैंने जिक्र किया, इस जैसे कई बच्चे पाकिस्तान के अंदर ख्वाब देख रहे हैं तालीम का। ये जो नए चेहरे, जो लिस्टें जारी की गई हैं, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कौम से किए गए वादे पूरे कर सकेंगे। जो निज़ाम हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या ये निज़ाम इन बच्चों को इनके ख्वाबों तक पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। ये लिस्ट गौर फरमाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लिस्ट है, इसमें आपको जाम मेहताब दहर सिंध से आपको नज़र आएंगे, ताज हैदर साहब नज़र आएंगे, सलीम मांडीवाला बहुत तनकीद करते रहे नैब के ऊपर क्योंकि उनकी चोरी का जिक्र आ रहा था तो उस पर उन्हें तकलीफ़ हुई। शहरी रहमान साहिबा, क्या शहरी रहमान साहिबा जैसे नाम, क्या अजीमुल हक मिनहास पंजाब से हैं, फ़रतुल्ला बाबर, कितनी गवर्नमेंट्स देखी हैं इन्होंने, तर्जुमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं।
پرویز شاہ خان، اس کے علاوہ آپ کو رخسانہ شاہ نظر آئیں گے، فاروق ایچ نائک صاحب، ڈاکٹر کریم خواجہ. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اقتدار کو بچانے کے لیے، زرداری صاحب کا اقتدار قائم کرنے کے لیے ہمیشہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو کیا ان جیسے بچوں کا خواب پورا کرنے کے لیے، کیا قانون سازی کرنے کے لیے آپ کو ان میں کسی قسم کی کوالٹیز نظر آتی ہیں؟ عوام خود فیصلہ کرے. پاکستان مسلم لیگ نون نامنیز ان کے دیکھیں. پرویز رشید صاحب کی کہانی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا بھی فیصلہ آپ خود کریں. مشاہد اللہ خان صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں. کاش اس جیسے بچوں کے بارے میں بھی کوئی قانون پاس ہوتا، تعلیم کو عام کرنے کا کوئی قانون پاکستان میں آئے اور اس کے لیے کوئی کام کیا جائے. لیکن تقریریں آپ سنیں گے کہ انہوں نے کیا کہا، اور مجھے شعر یاد آ گیا، اور بڑی مشہور نظمیں بھی انہوں نے عوام کے اندر پیش کی. تو کاش آپ ان جیسے بچوں کا بھی خیال کریں. ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، بڑے اچھے وکیل ہیں، لیکن ان کی جو پریکٹس ہے جس خاندان کے لیے ہے، وداؤٹ اینی کمنٹس آپ خود اس چیز کا فیصلہ کریں. جے یو آئی فے نامنیز ہمیشہ اقتدار میں آئے، ہمیشہ ہر حکومت کا حصہ رہے، ان کے بارے میں بھی سن لیں. مولانا عطاء الرحمان کے پی سے ہیں، طارق خٹک صاحب بھی ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہیں، خلیل احمد بلیدی ہیں، نعیم کشور ہیں، نعیمہ کشور، عائشہ آسیہ ناصر ہیں. یہ تمام نام موجود ہیں. اب آپ قوم یہ خود فیصلہ کرے کہ آپ کو کس قسم کا پاکستان چاہیے. یہ بچے جن کے خواب ہیں کہ وہ کسی طرح آگے بڑھ سکیں، کیا قانون سازی ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہونی چاہیے؟ ایسے لوگ ہمیں ایوانوں میں چاہیے، یا یہ لوگ چاہیے جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح اقتدار پر قبضہ کیا جائے؟ اب پاکستان کے اندر ایک کیمپین چل رہی ہے قبضہ مافیا کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ قبضہ مافیا اصل میں یہ سیاست دان ہے. آپ ان سے جو ہمارے ناقدین ہیں، کرٹکس ہمارے ہیں، وہ شاید یہ سوچیں گے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا نام کیوں نہیں لیا. ان کا بھی لے لیتے ہیں جناب. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب، فوزیہ ارشاد صاحبہ، فیصل وابڈہ صاحب، سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، ڈاکٹر زرکا ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، عبدالقادر صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، محسن عزیز ہیں، دوست محمد، ثانیہ نشتر، فرزانہ، اور اس کے بعد سیف اللہ. یہ تمام لوگ موجود ہیں. ویورز، یہ قوم خود فیصلہ کرے کہ انہیں کس قسم کا پاکستان چاہیے. سینٹ کے الیکشنز امپورٹنٹ ہیں، قانون سازی ہوگی، لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ جس جماعت کو آپ عام انتخابات میں منتخب کریں گے، ووٹ دیں گے، ان کے لوگ جب اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو ان کی اکثریت ہوگی، تو وہی لوگ آگے جا سکیں گے، اور وہی جماعت پاکستان کے اندر قانون سازی کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. یہی وہ بات ہے جو ہم کافی عرصے سے آپ کے ساتھ کرتے آئے کہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہوگی تو جو ڈیسیژنز ہوں گے، جو فیصلے ہوں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہی جماعت ہے جو آپ کو آگے لے کر جا سکتی ہے، تو یقیناً آپ کو عام انتخابات میں بازو بننا ہوگا اس جماعت کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان جیسے بچوں کے خواب پورے کر سکیں گے. ویورز، بہت امپورٹنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کارڈ کھیلے ہیں، اور یہ میں آپ کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں. سینٹ الیکشن، قومی اسمبلی، یوسف رضا گیلانی امیدوار، تائید کنندہ، تجویز کنندہ بھی وزیر اعظم تھے جو پاکستان کے ماضی کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اب قومی اسمبلی کے اندر جو پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی واضح ہے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا؟ کیا یہ اشارہ تو نہیں کہ بازار لگنے والا ہے، منڈیاں سجنے والی ہیں، بولیاں لگیں گی اور نوٹوں کے اندر ووٹ تولے جائیں گے؟ زرداری صاحب، یہ جواب آپ کو دینا ہے قوم کو. کے پی کے اندر بھی غور فرمائیں. فرد اللہ بابر صاحب، 21 ووٹس آپ کو چاہیے جو سیٹ ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے. 60 ووٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو باقی ووٹس پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سے لائے گی؟ یہ بھی سوال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. راجہ پرویز اشرف صاحب کے رشتہ دار ہیں راجہ عظیم صاحب، 52 ووٹرز پنجاب کے اندر چاہیے، 7 ووٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، تو اس کا بھی جواب دیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت الیکشن کی. ویورز، ہم کس قسم کا ایوان چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو 35 برسوں سے پاکستان پر قابض رہے، کیا جس بچے کا میں نے ذکر کیا، اس بچے کے جیسے خواب جو باقی لوگ اپنی آنکھوں میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی تکمیل یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ فیصلہ آپ کریں، کیونکہ اب تک ٹریک ریکارڈ ان سیاستدانوں کا بہت ہی برا ہے. ہمیں ینگسٹرز چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو پاکستان کو آگے لے کر جائیں اور ایونیوز کریٹ کر سکیں. ویورز، دوسری اہم خبر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے. یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ جو لیٹر لکھا گیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو پڑھیں، اس کی عبارت کو پڑھیں
اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو پراپرٹیز ہیں لندن میں اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز بتاؤں گا، کیونکہ جواب ابھی وہاں سے بھی نہیں آیا. منی ٹریل دینی ہے، کیا بنا اس منی ٹریل کا؟ آپ اداروں پر تو بات کرتے ہیں، پہلے اس بات کا بھی جواب دے دیں. بہت سارے لوگوں نے سوال کیا پراپرٹیز کے حوالے سے کہ پراپرٹیز دکھائی جائیں، تو میں نے اس پہ ویڈیو لیلا سے بھی بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے میڈیا کو توفیق نہیں ہو رہی ویورز کہ یہ پراپرٹیز دکھائی جائیں، اور یہ پراپرٹیز حسن کے دفتر سے، حسن نواز کے دفتر سے زیادہ دور نہیں ہے ایک پراپرٹی. یہ بھی دیکھیں، ملاحظہ کیجئے. لیکن اس سے پہلے لیٹر میں لکھا کیا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور پورا غصے کا اظہار کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میڈیا کے ذریعے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے، آپ کو واٹس ایپ میسج بھی تو ملتا ہے، اور آپ بھی کا بھی تو ایک میڈیا کام کر رہا ہے، تو اس کا بھی جواب دیجیے قوم کو. خط کس کے کہنے پر جنہوں نے لکھا اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کس کے کہنے پر دی گئی؟ میری بھی رائے مقدم تھی، میں بھی کہنا چاہتا تھا، میں بھی اس پہ کچھ لکھنا چاہتا تھا، کمنٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے موقع نہیں دیا گیا. تو پہلے تو جتنے کنٹروورشل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ویورز پاکستان کے اس سیٹ اپ میں ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو منصب ہے جس پہ یہ بیٹھے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہوئے جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا انہیں اپنے کام کو والنٹریلی چھوڑ دینا چاہیے. چونکہ بطور ایک عام پاکستانی کا شہری ہونے کے مجھے تحفظات ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. جب آپ بغض رکھ کے یا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا حکومت کے حوالے سے، تو آپ باقی کام کس طرح سر انجام دے سکیں گے؟ تو ان کی اس وقت پوری انرجیز جو ہے اس وقت لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح حکومت کے خلاف یا اپنی پوزیشن کو واضح کر سکیں، اور اپنے میڈیا کے ذریعے جن لوگوں کو وہ بھیجتے ہیں ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جا سکے. خیر مجھے تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، پاکستان میں لوگوں کے پر جلتے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. ویورز یہ پراپرٹیز بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ پراپرٹیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہیں جو میڈیا میں نظر نہیں آتی، لیکن آپ کو یہاں پر ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز کہاں کہاں واقع ہیں اور ان کی لوکیشن کیا ہے. یہ آپ ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ویورز دوسری جو اہم خبر ہے جس کا ذکر آج کرنا بہت ہی ضروری ہے، براڈ شیٹ کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک شخص جو جسٹس ریٹائرڈ شیخ احمد سید کی تقرری کے خلاف گیا عدالت کے اندر، اور اس نے کیا کہا؟ خیر درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر اسے نمٹا دیا گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ درخواست گزار کی 7 ججوں کے سامنے مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کی استدعا تھی، یہ بھی مسترد کر دی گئی. درخواست گزار کی من پسند عدالت میں مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد، عدالت کی جانب سے موقع دیا جانے کے باوجود نہیں بولا. وہاں پہ کہا گیا اس شخص کو کہ آپ آئیں اور اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھیں، لیکن اس نے اپنا موقف نہیں رکھا. کیونکہ آپ جب ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے درخواست گزار بنا کے، عام شہری بنا کر کہ ہمیں ان جج صاحب پر جو ہے وہ اعتراض ہے. آپ کو یاد ہوگا جسٹس شیخ احمد سعید صاحب جب یہ کمیشن بن رہا تھا تو مریم نواز نے کہا تھا کہ علیحدہ ہو جائیں نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. خیر وہ دن کبھی بھی نہیں آیا. بہت ساری باتیں مریم بی بی کرتی ہیں، لیکن بعد میں خود بھی سوچتی ہوں گی کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی. خیر یہ اسے نمٹا دیا گیا ہے، اور جسٹس چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 4 صفحات پر اپنا فیصلہ اس حوالے سے جو ہے وہ جاری کیا ہے. ویورز آخر کے اندر سب سے امپورٹنٹ خبر جس کا تعلق جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ ہے اور تحقیق کے ساتھ ہے. اب دوسرے فیز کے اندر آکسفورڈ ویکسین جو ہے اس کو پہنچ گئی ہے، اور 6 سال سے 17 سال کے جو بچے ہیں وہ ان کا اب ٹیسٹ کیا جائے گا اور ان کو یہ ویکسین جو ہے وہ دی جائے گی. پہلے آپ کو یاد ہوگا 3 مزید ویکسینیشنز جو ہیں اس وقت لگائی جا رہی ہیں، جس میں پفیزر بایو این ٹیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ہے، اور دوسری ایسٹرازینیکا آکسفورڈ. یہ ویکسینیشن جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. 300 والنٹیئرز ہیں، رواں مہینے یہ کام شروع ہو جائے گا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امیون سسٹم جب یہ بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی تو کیا ریئیکشن تو نہیں ہوتا، یا اور پھر امیون سسٹم کتنا سٹرونگ ہوگا. ویورز آخر میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن ہم شیئر کرتے چلیں. رائل کالج آف پیڈیاٹرک اینڈ چائلڈ ہیلتھ سیز دیر از ایویڈنس COVID-19 کین کاز ڈیتھ اینڈ سیویئر illness ان چلڈرن بٹ دیٹ دس از ریئر. کیونکہ اس کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا
کہ بچوں کے اندر کووڈ-19 کے جو ریئیکشن ہے، چونکہ امیون سسٹم کی بات بار بار کی جا رہی تھی کہ بچوں کے اندر امیون سسٹم بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، لہٰذا بچوں کے اندر شاید اس کا اتنا زیادہ اثر نہ ہو، لیکن اب اسے سیکنڈ فیز میں لے کر جا رہے ہیں۔ ویورز، آخر میں جو خبر بڑی امپورٹنٹ ہے بی بی سی کے حوالے سے، چین نے بی بی سی کو بند کر دیا ہے، اس پہ پابندی لگا دی ہے، اور آئندہ جب اس کے رینیول کی بات آئے گی تو اسے رینیو نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی پالیسیز کے حوالے سے تھا، چونکہ بی بی سی بلیو کرتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، لیکن چین نے اسے رد کیا ہے، اور ان تمام خبروں کو جو وہ دیتے رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ بی بی سی نے صحافتی مواد کے حوالے سے سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں اور منصفانہ رپورٹنگ کے ٹی وی اور ریڈیو قوانین توڑے ہیں، یہ کہنا ہے چین کا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں، مزید اس میں لکھا گیا ہے کہ چین کی ریاستی فلم، ٹی وی اور ریڈیو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بی بی سی ورلڈ نیوز کے چین کے بارے میں رپورٹس میں نشریاتی گائیڈ لائنز کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے، جن میں خبروں کا سچا اور منصفانہ ہونا اور چین کے قومی مفاد کے خلاف ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر نیشنلزم ہوگا وہاں پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ ایک نیشن ہے، ایک نیشنلزم ہے، تو ہم اس کو کسی اس پیرائے میں کبھی بھی شامل نہیں کر سکتے اور اس ڈیفینیشن کے اندر نہیں رکھ سکتے، تو یہ کہنا ہے۔ لیکن ڈومینک ریباب، چائناز ڈیسیژن، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا ڈیسیژن ٹو بین بی بی سی ورلڈ نیوز ان مین لینڈ چائنا از این ان ایکسیپٹیبل curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media and internet freedom across the globe, and this latest step will only damage China's reputation in the eyes of the world. Viewers, freedom of expression کے حوالے سے بی بی سی کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہمیشہ یہاں پر لوگوں سے جب آپ بات کریں تو آپ کو کرٹیسزم کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے بی بی سی کے اوپر بھی، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی سی میں بھی کہیں نہ کہیں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ نہیں کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے متعلق خبریں دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ایلیمنٹ ملے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خبر کو بہت پرومیننٹلی دکھایا گیا، بالکل ٹھیک ہے، دکھانا چاہیے، ان کا ایک موقف ہے، لیٹر موجود ہے، لیکن کیا ہوا کہ ڈیلی میل آن سنڈے کی جب خبر آئی تو بی بی سی نے کیوں نہیں وہاں پر اپنے کسی نامہ نگار کو بھیجا، یا اس ہیئرنگ کے اندر کیوں موجود نہیں تھے؟ بہت امپورٹنٹ خبر تھی، شہباز شریف کا کیس تھا، وہاں پر بھی بھیجنا چاہیے تھا، اور آپ نے ایک اور صحافی کو کوٹ کر کے وہ خبر اپنے جو پیج ہے وہاں پر لگائی۔ تو بی بی سی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جس کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے۔ ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے لندن سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔